नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे जो लेसन का आगाज़ है सूरह आल इमरान आयत नंबर 82 से हो रहा है। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आयत नंबर 82 सूरह आल इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमा तवल्ला बअदा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, फापस मन जो तवल्ला फिर जाए, बअदा बाद ज़ालिका उसके, फापस उलाइका तो वही हम वो फ़ासिकून नाफरमान है, बस उसके बाद जो फिर जाएं वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। अब यहाँ पर जो है वो पिछला टॉपिक चल रहा है हमारा एक सूरह आल इमरान में यहूदियों के हवाले से, ईसाइयों के हवाले से, कुफ़ार के हवाले से, जिन्होंने कुफ़र किया उनके हवाले से, और अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं उनको उनकी तालीमात जो है उनको बदलने के हवाले से। तो इसमें जो है मुख्तसरन सी आयत है कि बस उसके बाद जो फिर जाएँ वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो निशानियाँ मिली हैं, शरीयतें मिली और अंबिया आए, उन्होंने तौहीद का प्रचार किया, तौहीद की तबलीग की, अल्लाह के हुक्मों को पहुंचाया और मनोअन पहुंचाया और उसमें बिल्कुल भी ख़यानत नहीं की और लोगों को समझाया और हकीकत दिखाई, और दुनिया जो है आर्जी है उसके बारे में बताया और आखिरत जो हमेशगी वाली है उसके बारे में भी समझाया। इसके बावजूद और इसके बाद भी वो लोग जो फिर गए, जो फिर जाएं, तो यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूरे के पूरे नाफरमान हैं। वो नाफरमान है और पूरे के पूरे नाफरमान है, और नाफरमानों की सज़ा दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी है, अजाब है, रुसवाई है, ज़लालत है, तबाही है। ये है हमारी आयत नंबर 82 मुख्तसरन जो आपके सामने रखी में। आगे चलते हैं हम आयत नंबर 83 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत 83। अफ़ा गैरा दीनिल्लाहि यबगूना वलहु अस्लमा मा फिस्समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। क्या फपस गैरा सिवा दीनी, दीन अल्लाह, अल्लाह, यबगूना वो ढूंढते हैं, वा और लहू उसके लिए, असलमा फरमाबरदार है, मन जो फ़ी में समावाती आसमानों, वा और अर्दी ज़मीन, तौअन खुशी से, वा और करहन और नाखुशी से, वा इलैहि उसकी तरफ, युरजाऊन वो लौटाए जाएं। इसकी ट्रांसलेशन है, क्या अल्लाह ताला के दीन के सिवा वो कोई और दीन तलाश करते हैं? हालांकि ज़मीन और आसमानों के हर चीज़ खुशी और नाखुशी से अल्लाह ताला की फरमाबरदार है और सब उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। इसका सबसे पहले तो पिछले कलाम से कनेक्शन देखते हैं कि अहले किताब और अल्लाह के नाफरमानों को बार बार सोचना चाहिए कि तुम्हारी बदअहदी और नाफरमानी से रब की खुदाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अपने खालिक व मालिक की ताबेदार है। जब सारी मखलूक ताबेदार और तमाम अंबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार और उससे अहद किया, तो तुम नबूवत का इनकार और अल्लाह की बगावत करने वाले कौन होते हो? अल्लाह ताला की ज़ात और उसके अहकामात मानने का नाम दीन है। ए अहले किताब और दुनिया जहान के लोगों, क्या अल्लाह ताला की अताअत छोड़कर किसी और की ताबेदारी करना चाहते हो? ज़रा गौर करो और सोचो कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसकी फरमाबरदारी में लगी हुई है। सूरज उसके हुक्म के मुताबिक ड्यूटी दे रहा है, चाँद उसकी अताअत में अपनी मनाजिल तय करता है, सितारे उसी के निज़ाम के मुताबिक छुपते और ज़ाहिर होते हैं, दरिया और समंदर उसके हुक्म से रवा दवा हैं, हवाएं उसकी फरमाबरदारी में चलती और रुकती हैं, रात और दिन उसके हुक्म से एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। जो ही हुक्म होगा पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हवाएं थम जाएंगी, समंदर जामद हो जाएंगे, सूरज अपना रुख मोड़ लेगा और लैलो नहार यानी कि दिन और रात की गर्दिशें रुक जाएंगी। गोया के पूरे का पूरा निज़ाम लफ्ज़ कुन से जामद, साकन और उल्ट पलट हो जाएगा। जब पूरा निज़ाम अल्लाह ताला के समा अतात और उसके हुक्म से इंसान की खिदमत में लगा हुआ है, तो हईफ है इंसान पर जो उसकी ज़ात का इनकार और उसके हुक्म से सरताबी करते हुए पूरे निज़ाम के साथ बगावत और उसके ख़िलाफ़ चलता है। लिहाजा इन तबाह के अंदाज में सवाल किया जा रहा है, क्या अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत के ख़िलाफ़ चलना चाहते हो? जबकि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ चारों नाचार उसके हुक्म की फरमाबरदार है। लफ्ज़ करहन इस्तेमाल फरमाकर
باغی اس انسانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتا ہے، سمندروں کو پرسکون بنا دیتا ہے، پہاڑوں کو پھاڑ کر چشمے چلا دیتا ہے، شمس و قمر اپنے وجود عظیم کے باوجود اس کے سامنے بے بس ہیں، آسمان اپنی بلندیوں کے باوجود اس کے زیر تسلط ہے، زمین کی وسعت و کشادگی اس کی کرسی اقتدار کے سامنے ایک انگوٹھی کے مانند ہے۔ تو اے انسان، تم اپنے رب کی دسترس سے کس طرح باہر ہو سکتے ہو؟ اس کی دی ہوئی مہلت کے بعد بالاخر تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ دین کی روح اور مدعا اللہ تعالیٰ کی سماع اطاعت کا نام ہے، اور یہی انبیاء کرام کی دعوت ہے، اور اسی پر وہ ایمان لائے اور اسی کی اطاعت کرتے رہے۔ لہٰذا اے رسول، تم اس بات کا اعلان کرو کہ میں ہی نہیں بلکہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور جو کچھ ہم پر اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کی نبوت کی نفی اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے ماننے والے ہیں، اور یہی انبیاء کا دین اور طریقہ حیات تھا۔ جو بھی اس طرز بندگی اور سماع اطاعت کے طریقے سے ہٹ کر زندگی بسر کرے گا، اس کی کوئی نیکی اور کاوش اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی، اور اس کا انجام بالاخر نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اب اس آیت کے ہم مسائل سب سے پہلے دیکھیں گے کہ نمبر 1، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع فرما ہے، لہٰذا جن و انس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ نمبر 2، سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نمبر 3، اسلام کے سوا دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، ایمان کا تقاضا ہے کہ انبیاء کی کتابوں کا من جانب اللہ ہونا بالتفریق تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، دین اسلام کے خلاف چلنے والا بالاخر نقصان اٹھائے گا۔ اب اس کے بعد اس کی تفسیر بالقرآن دیکھیں گے۔ اسلام کی اہمیت، سورہ آل عمران آیت 85، اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، سورہ آل عمران آیت 19، اور یوسف علیہ السلام کی اسلام پر موت کی دعا، سورہ یوسف آیت 101، اور سب کو اسلام ہی پر مرنے کا حکم، سورہ بقرہ آیت 132۔ یہ ہے جی ہماری سورہ آل عمران آیت نمبر 83 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے ہم چلیں گے سورہ آل عمران آیت 84۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اس کی ہم سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ کل کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وا اور ما جو انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وا اور ما جو انزلا نازل کیا گیا، علی ہم پر، ابراہیم، وا اور اسماعیل، وا اور اسحاق، وا اور یعقوب، وا اور الاسباطی اور اولاد، وا اور ما اوتیا جو دیا گیا، موسیٰ، وا اور عیسیٰ، وا اور النبیون نبیوں کو، یعنی کہ نبی کی جمع آ گیا، من سے ربہم ان کا رب، لا نہیں، نفرق فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کوئی ایک، منہم ان سے، وا اور نحن ہم لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے یا فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب پچھلی آیت میں بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا، کس پر اتارا گیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، کیونکہ جو بنی اسرائیل ہے وہ یہی جو ہے وہ ہے نسل یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں بہت سارے انبیاء آئے، اس لیے تو بنی اسرائیل جو یہودی ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ اپنے عقائد کو خراب کیے بیٹھے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ ہماری ہی نسل سے ہوئے ہیں،
یعنی کہ یہودیوں میں سے ہی ہیں، تو آخری نبی بھی انہی کی جو ہے وہ نسل سے ہونا چاہیے تھا اور انہی میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عرب میں سے ہوئے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ نسل میں سے ہوئے ہیں، وہ فلسطین، کنعان، مصر سے نہیں بلکہ وہ عرب سے ہیں، وہ مدینہ سے ہیں، مکہ سے ہیں، وہ عربوں میں سے ہیں۔ بنی جرہم ایک قبیلہ تھا، بنی جرہم، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تربیت ہوئی ہے، اور بنی جرہم جو ہے وہ قبیلہ ہے جو عربک فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھا، اور یہ جو فصیح و بلیغ عربک ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی جرہم سے سیکھی۔ بنی جرہم اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے بنی جرہم سے سیکھی تھی، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد چھوڑ کے گئے تھے ادھر جہاں آب زمزم کا کنواں تھا وہاں پر، تو وہاں بنی جرہم آ کے آباد ہوا تھا، قبیلہ تھا، تو اسی قبیلے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے اجازت مانگی تھی زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک شرط پر اجازت دی تھی کہ وہ ان کی کفالت کریں گی، اور ان کی جب کفالت جو ہے ان کے ذمہ ہوئی تو پھر یہ جو عربی فصاحت و بلاغت ہے، خوبصورتی ہے اس کی، وہ ساری کی ساری بری جرہم سے ہی آئی، کیونکہ وہ فصیح و بلیغ قوم تھی، فصیح و بلیغ ان کی عربک تھی، تو یہ پھر جو بنی اسماعیل ہے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل ہے وہ یہیں پر آباد ہوئی، اور پھر انہی کی نسل چلی، اور انہی کی نسل سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور آخری نبی مبعوث ہوئے تھے۔ تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا، کیا اتارا گیا؟ قرآن کریم، فرقان حمید، قرآن اتارا گیا نا، تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتارا اس پر، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، جو انبیاء آگے آئے یعقوب علیہ السلام کی آل سے، ان پر جو اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا، اور اس کے علاوہ جو انبیاء ہیں ان پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا، ان سب پر ہم جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، ان میں ہم فرق نہیں کرتے اور ان کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، لیکن شریعت پر عمل ہم نے کرنا ہے کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قرآن کریم، فرقان حمید ہماری شریعت ہے، پچھلی کتابوں کو ہم مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور جو انبیاء اور ان کی تعلیمات ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ماننے کا، ان پر ایمان لانے کا حکم دیا، ان پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ اپنی شریعت پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی اور انہوں نے ہم تک پہنچائی، اپنا دین حق جو ہے، اور فرقان فرق کرنے والی، اور فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ قرآن کریم، فرقان حمید کا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 84 جو سورہ آل عمران، آیت نمبر 85، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وا اور مان جو، یبتغی چاہے گا، غیرہ سوا اسلامی، اسلام، دینن کوئی دین، فپس لن ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وار ہوا وہ فی میں آخرتی، آخرت، من سے خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والے ہوں گے۔ اب یہاں پر واضح طور پر کیا کہہ دیا کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے گا، یعنی ہمیں پچھلی آیت میں کیا پتہ چلا، ہم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا، کیا سمجھا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی آل اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اسماعیل، یعنی کہ سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن جو شریعتیں ان کو دی گئی ہیں ہم نے ان پر عمل نہیں کرنا، ان پر ایمان تو ہم لاتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر دین حق کے علاوہ، اسلام کے علاوہ ہم کوئی اور دین تلاش کریں، یہودیت، عیسائیت، مجوسی، پارسی، ستارہ پرست، ہندو، کوئی بھی، سکھ، یہودی و نصرانی،
ٹھیک ہے، کوئی بھی دین، کوئی بھی شریعت ہم تلاش کریں تو وہ دین قبول نہیں ہوگا، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے ہاں، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور دنیا تو اس نے اپنی خراب کرنی ہی کرنی ہے، آخرت بھی تباہ برباد کر لینی ہے۔ یہ ہماری مختصر سی آیت ہے جو کہ ریلیٹ تھی پچھلی 2 آیتوں سے، اس لیے میں نے اسے اتنا کھول کے جو ہے آپ کے سامنے نہیں رکھا، کیونکہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آیت نمبر 83 اور 84 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے اسے مختصراً آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ پچھلی 2 آیت میں آپ اچھے سے اس کو سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 85 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 86۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے دیکھیں گے، کیفا کیوں کر یا کیسے، یہدی ہدایت دے گا، اللہ قومن کافرو ایسے لوگ جو کافر ہیں، یعنی کہ کافر قوم کو، ایسے لوگ جو کافر ہو گئے، بعد ایمان ان کا، اور شاہدو اور انہوں نے گواہی دی، ان کے رسول حق سچے ہیں، اور آئے ہم البینات ان کے پاس کھلی نشانیاں، اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا، قوما لوگوں، ظالمین ظالموں کو، ظالم یعنی کہ جمع میں زیادہ لوگ، ظالم لوگ۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے اور رسول کی سچائی کی گواہی دینے اور اپنے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے اس کا کنیکشن دیکھیں گے پچھلی آیات سے، کیونکہ پچھلی 2-3 آیات جو ہیں وہ ایک ہی آیت کے ارد گرد تھی، تو اس کو جو تھوڑی سی جو ہے وہ آگے بڑھی ہے، ہماری جو تفسیر ہے اور ٹاپک آگے بڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو بتایا گیا ہے ہم تک پہنچا ہے کہ انبیاء کے مشن اور نظام کائنات کے خلاف چلنے والے کفار کی دنیا میں سزا اور آخرت میں اس کا انجام۔ یہاں پر جو ہے اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں سے مراد اہل کتاب ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل کے حوالے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں قلبی طور پر مانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اس فرمان کے مخاطب اہل کتاب ہوں یا مرتدین یعنی کہ پھر جانے والے، ایمان لانے کے بعد پھر جانے والے، آپ کی رسالت کی حقیقت کے ٹھوس دلائل جاننے کے باوجود بھی جو بھی تسلیم و رضا کا رویہ اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت عطا نہیں کیا کرتا۔ جو شخص اپنے آپ پر ظلم کرنے کے در پہ ہو جائے اس کا ہاتھ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہر زبان میں محاورہ ہے کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگتے کو جگانا محال ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کی رسالت کو اس طرح پہچان لیا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیا کرتا ہے، لیکن پھر بھی تعصب اور کسی مفاد کے چھن جانے کے خوف سے آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے ظالموں کو ہدایت دینا تو درکنار، ان پر اللہ تعالیٰ ملائکہ اور دنیا جہان کے انسان پھٹکار بھیجتے ہیں۔ ایسا پھٹکارا ہوا شخص ہدایت پائے تو کس طرح؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں تو اس پھٹکار کی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ پھٹکار انہیں بالاخط جہنم میں لے کے جائے گی، جہاں پر ان پر کبھی عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ وہ اس سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں ہم۔ نمبر 1، جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ نمبر 2، کفار پر اللہ تعالیٰ اور پوری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ یہ جی ہماری آیت نمبر 86 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور ہمارا آج کا لیسن بھی یہاں پر الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 87 سے ہم کل شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔